जी, हेलो व्यूअर्स। अमूमन आपसे बात तो होती रहती है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन मैंने कहा था कि मैं वीडियो आपके क्वेश्चन्स लूँगा। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ तो पड़ी हुई हैं, मैं नहीं एड्रेस कर सकता, सारी की सारी तो नहीं कर सकता। लेकिन कुछ मैं पिक करता हूँ और आज की इंटरेस्टिंग मैंने एक ही वीडियो पिक करनी है क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो है और सवाल छोटा है लेकिन इसके जवाब बहुत लंबे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप ये सुनें। ये एक कोई पंजाब से हैं, होशियारपुर से, और ये कह रहे हैं कि आप हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग जीती। तो वो कह रहे हैं कि ये किन लोगों के खिलाफ आपने जंग जीती? आप उनका सवाल सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चीमा साहब नमस्कार। मैं पंडित राजीव लोचन ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ ਪਈ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ? जी, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल था और मैंने ये सवाल लिख लिए हैं सारे ताकि मैं अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँ। बेसिकली इस सवाल को हर एंगल से जवाब दिया जा सकता है। ये कहते हैं जी, ये आपने जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी, ये जंग थी क्या? और आपने ये क्यों जंग लड़ी? और किसने आपको कहा ये आप जंग लड़ें? और ये लोग कौन थे जिनके आपके खिलाफ जंग लड़ी? और अब ये कहाँ पे हैं? और ये क्या खत्म हो गए या अभी भी मौजूद हैं? तो ये एक सवाल तो नहीं है, ज़्यादा सवाल है। लेकिन वीडियो छोटी थी। इस तरह की छोटी क्रिस्पी वीडियो होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट उसमें बड़ी बात हम कर सकें। देखें, ये जो जंग थी, लड़ाई थी, ये किस किस्म की जंग थी? सख्त सवाल है और अमूमन हमारे सिस्टम में इसके जवाब खुल के नहीं दिए जाते, जिस तरह देने चाहिए जवाब उस तरह नहीं दिए जाते। दिए जाते हैं लेकिन हम आधी कहानी सुनाते हैं, आधी कहानी नहीं सुनाते, आधी कहानी सुनाते हैं। ये जंग ये थी कि एक वक़्त था जब हमने अमेरिका के साथ मिलके और अरब ममालिक के साथ मिलके तो तालिबान बनाए और उन तालिबान को हमने कहा जी कि तुमने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ना है और ये जिहाद है। और हम ये बात भूल गए और ये बात शायद हमारे नॉलेज में भी ना होगी और जिनके नॉलेज में थी उन्होंने इसको टेक केयर नहीं की। और याद रखें कि उस वक्त एक डिक्टेटर का ज़माना था पाकिस्तान में और जंग ये थी कि हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ ये जंग लड़ी और कहा, नाम हमने लिया इस्लाम का, और सऊदी अरब ने कहा जी कि मैं अपना एक्सपोर्ट करूंगा मजहब, क्योंकि उस वक्त जो ईरानी थे वो अपना ईरानियन रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे। तो उनके पास एक अच्छी चॉइस आ गई कि जो सुन्नी इस्लामिक स्टेट्स हैं सो हैं उनको, उनके अंदर हम अपनी जो आइडियोलॉजिकल रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अमेरिका ने कहा मैंने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ना है। उनके सबके इंटरेस्ट मिल गए। यहाँ पे एक डिक्टेटर था जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं थी, उसके पास पावर थी लेकिन वो लेजिटिमेट पावर नहीं थी, उसने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया था। तो अब ये इंटरेस्ट सबके कन्वर्ज होते गए और यहाँ पे मदरसा नेटवर्क बना और फिर क्या क्या हुआ वो फिर दुनिया ने देखा और हमने सोवियत यूनियन को भगा दिया। और हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जी पाकिस्तान ने जी सोवियत यूनियन को भगा दी और हम अकेले ही इसके लिए काफी थे। इसके पीछे और बहुत सारे अब हुआ ये कि वो जो मदरसे बन गए, इस्लामिस्ट बन गए, तो वो लोग इंडोक्ट्रिनेशन हो गई। और इस इंडोक्ट्रिनेशन के बाद अब वो लोग, जब अमेरिका का खत्म हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट, उस वक्त पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा था क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर चुका था और पाकिस्तान को ये था कि हमें अगर इंडिया का मुकाबला करना है तो वो न्यूक्लियर वेपन चाहिए होगा। अमेरिकन को पता था कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं लेकिन वो खामोश थे। और वो उस वक्त जो हुसैन हक्कानी ने बुक लिखी उसमें उन्होंने कहा कि जो ज़ियाउल हक थे उनको बारे में कहा जाता था कि ये एक पेट्रियोटिक लायर है, ये एक ऐसा लायर है जो मुहिब वतन लॉयर है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं लेकिन ये मैं बता नहीं रहे। द मोमेंट कोल्ड वॉर एंड हुई, अमेरिका यहाँ से चला गया, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हो गई, पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने प्रेसलर अमेंडमेंट की आ गई और सैंक्शन लगा दी कि भाई ये तो एक तरफ हम मुतहदी थे, अब वो हमसे बिल्कुल किनारा कशी कर ली उन्होंने।
اور وہ جو لوگ جو انفراسٹرکچر یہاں پہ پچھلے 10 12 15 سال میں اسٹیبلش ہو چکا تھا ان ٹرمز آف آپ کے مدرسے بن چکے تھے, طالبان آ چکے تھے, کلیشنکوف کلچر آ چکا تھا, ڈرگ کلچر آ چکا تھا, اور ابو آل جو ریلیجس انتہا پسندی یہاں پہ عروج پہ تھی, اب وہ ختم کیسے ہوگی. آپ کے ایک جو ڈکٹیٹر تھا وہ بھی مارا جا چکا تھا, ایک وہ ہوائی جہاز میں مارے گئے, اور ایک سویلین گورنمنٹ بھی آ چکی تھی, لیکن اس سب پروسیس کو انڈو نہیں کیا گیا. ریاست نے سوچا نہیں کہ ہمیں اس کو انڈو کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو اسی وقت کلوز اپ کر لیتے, ریاست اپنی جو ہے وہ کنٹرول کر لیتی, تو معاملات ختم ہو لیتے. ہم وہ نہ کر سکے, ہمیں پھر وہ ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا, انہوں نے افغانستان میں کنٹرول کیا طالبان نے, اور پھر ہم نے جب طالبان میں ادھر افغانستان پاکستان کا جو بارڈر تھا وہ بڑا اوپن تھا, جب بارڈر اوپن تھا, پورس بارڈر تھا, 2400 کلومیٹر کی ڈیورنڈ لائن تھی, لوگ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, اور اسی طرح چل رہا تھا. اور روزانہ آتے تھے جاتے تھے, کوئی انٹرنیشنل لا کی پرواہ نہیں ہے, سوورینٹی کی پرواہ نہیں ہے. ہماری اپنے قصور ہیں اس میں. ہم ایک اسٹرانگ ریاست ہونے کے ناطے ہمیں اپنے ریاست کی جو بارڈر ان کی پروٹیکشن کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ بڑی ڈیپ باتیں ہیں, ہم اس میں زیادہ نہیں, لیکن میں آپ کو سپرفیشلی بتا رہا ہوں, لیکن میں اس کا آنسر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ امیجن کریں کہ ابھی پہلے سوال کے 5-6 منٹ ہو گئے. سو یہ چیز ہوئی کہ ہمیں یہ جنگ, اور وہ لوگ جو تھے پھر وہ بنتے گئے بڑے پاورفل ہو گئے, اور پھر ہم نے مدد کی ان کی. ہم نے سعودی عرب اور یو اے کو کہا کہ آپ طالبان کی گورنمنٹ کو پارشلی ریکگنائز کریں. ایٹ دی اینڈ یہ 5-10 سال گزرے, اور پھر 9/11 ہو گیا. جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد امریکہ نے کہا جناب یہ جو طالبان ہیں ان کے پاس القاعدہ, اور آپ نے ان کو مارنا ہے. اب پاکستان جو تھا وہ کیا کرتا, پاکستان تعلقات بھی تھے, کھڑا بھی کیا. ہم چاہتے تھے کہ افغانستان کے اندر ایک گورنمنٹ جو ہے وہ فرینڈلی گورنمنٹ پاکستان کی رہے, اور اس وقت کے جو پاکستان کے آرمی چیف تھے جنرل اسلم بیگ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں افغانستان میں ہمیں ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کے پاس پوزیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہم سیکنڈ اسٹرائک, ہمارے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر وہ ہمیں مار بھی دیتے ہیں اور ہمارا کوئی بڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو افغانستان کی ٹیریٹری کو یوز کرتے ہیں انڈیا پہ حملہ کرنے کے لیے. تو اس لیے پاکستان کے دماغ میں یہ چیزیں چلتی رہتی تھیں. گو کہ ہم اس کو ابھی اس ڈاکٹرین کو سبسکرائب نہیں کیا جاتا, بڑا پرانا ہے, اس کو ختم کر دیا گیا تھا, لیکن ختم کیا کر دیا گیا, ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی تو پھر ختم ہی ہونا. تو ہمیں کیا کیا, وہ لوگ پاکستان میں بھی تھے, اور جب پاکستان میں ہم نے دہشت گردوں کے خلاف آہستہ آہستہ جنگ کرنی شروع کی, پہلے تو ہم نے شروع نہیں کی, لیکن آہستہ آہستہ جب کرنی شروع کی, ہم امریکہ کے نان نیٹو الائے تو بن گئے, لیکن یہ لوگ پاکستان کے اندر ہی تھے. انہوں نے پھر بہت سارا انفراسٹرکچر, لوگ, اتحادی مائنڈ سیٹ اندر ہی تھا, اور جب پاکستان کے خلاف لڑنا شروع کرتے انہیں ریاست پہ انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے, ہمارے فوجیوں پہ, سویلین پہ, پولیس والوں پہ, ججوں پہ, وکیلوں پہ, انہوں نے ہمارے اداروں پہ حملے کرنے شروع کر دیے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ مغرب کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ بھی کافر ہی ہے سارے. تو دیٹ واز, تو پہلے ہم لوگ جن کو ہم نے ٹرین کیا جس مائنڈ سیٹ کو, آئیڈیالوجی کو, نظریات کو, تو اب وہ ہمیں ہی کافر کہہ رہے تھے, پاکستانی لوگوں کو, انفراسٹرکچر کو, آپریٹرز کو, قانون کو نہیں مانتے تھے. تو پاکستان کو پھر ان کے خلاف جنگ لڑنی پڑ گئی, اور یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف ہمیں, یہ مائنڈ سیٹ تھا بیسیکلی, یہ سوچ تھی جس کو ہم نے کرافٹ کیا. انفارچونیٹلی اس کو ہم ڈی ریڈیکلائز نہ کر سکے, ریاست اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ نہ کر سکی. اور یہ چیزیں, یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں ابھی نہیں کر رہا, یہ لاکھوں لوگوں نے یہ کر چکے ہیں, مطلب دس از این آؤٹ ڈیٹڈ اسٹوری ناؤ. لیکن میں یہ انڈیا کے یہ دوست ہیں تو پوچھ رہے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں دیٹ واز دا فالٹ. ہمیں لڑنی کیوں پڑی, کیونکہ انہوں نے ہماری ریاست کو چیلنج کر دیا تھا, انہوں نے ہماری ریٹ چیلنج کر دی. سو اگر ایک آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹر بنایا, اور نان اسٹیٹ ایکٹر کون نہیں بناتا, کیا آج کے دور میں امریکہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں بنایا, سعودی عرب نے نہیں بنایا, یو اے نے نہیں بنایا, یمن میں کیا ہو رہا ہے, لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, رشینز نے نہیں بنایا, سارے نان اسٹیٹ ایکٹر بنایا. پر ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹر بنانے کا تماشا بن گیا کیونکہ انہوں نے ہمیں چیلنج کر دیا. باقی جو نان اسٹیٹ ایکٹر بناتے تھے وہ دوسروں کی سرزمین پہ جا کے بناتے تھے, پر یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر بنا یہ ہم نے اپنی سرزمین پہ بنایا, اسی نے ریاست کو چیلنج کر دیا کیونکہ وہ آئیڈیالوجی کے لیے بڑے موٹیویٹڈ لوگ تھے. خیر, اور پھر ہمیں ان سے لڑنا پڑا. جب ہمیں ان سے لڑنا پڑا تو یہ جو سوال ہے کہ کس نے آپ کو کہا, پارشلی ہمارا فیصلہ تھا, پارشلی ہمارے اوپر پریشر بھی تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا, امریکہ کا, کہ بھئی آپ ان سے جنگ کریں اور ماریں ان کو.
اور یہ ہمارے اگر ہم نہ مارتے, دیکھیں دو ہی چیزیں تھی, دنیا تو کہتی تھی وہ جی یہ اسلام آباد کیپٹل ہے اور اس سے 60 کلومیٹر تک دہشت گرد آ گئے. یہ جو بھی آسٹن صاحب ہیں انڈیا امریکہ کے ڈیفینس سیکٹری, تو جب یہ واز اے سرونگ آفیسر تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑی رات کو پریشانی ہوتی ہے. میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جناب ایک پاکستان ہے اور پاکستان میں القاعدہ ہے اور وہاں نیوکلیر ویپن بھی ہیں, اور یہ اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا نیوکلیر کمانڈ اسٹرکچر کتنا اسٹرانگ ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر کتنا اسٹرانگ ہے, پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کتنی مضبوط ہے, انسٹیٹیوشنل میکینزم کتنا اسٹرانگ ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے پاکستان کی جو نیوکلیر سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے جو میئرز ہیں اس کے اوپر اپریسیشن ایک دفعہ نہیں بڑی دفعہ. ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے IAEA کے جو ہیڈ پاکستان آئے تھے تو انہوں نے بڑا تعریف کی, اور آج تک کبھی کوئی سلپیج کا مسئلہ نہیں ہوا, کوئی چوری کا مسئلہ نہیں ہوا, ڈرٹی بام کی بات ہوتی تھی, کبھی کچھ اس طرح کا الحمدللہ واقعہ نہیں ہوا. اس کی وجہ کہ پاکستان کا نیوکلیر کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر بڑا اسٹرانگ ہے. لیکن ہمیں ان کے بارے میں لڑنا پڑا کیونکہ انہوں نے ہماری ریاست کو چیلنج کر دیا. تو اصل جو بات کام شروع ہوا وہ تو سوات میں ہوا, جب وہاں پہ انہوں نے مالاکنڈ میں جو ڈویژن ہے وہاں پہ جہاں پہ سوات ہے, جہاں پہ جہاں کی ملالہ یوسفزئی تھی, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ریاست کو کہا جی کہ ہم تو یہ تو ہماری اسٹیٹ ہے, یہاں پہ پولیس نہیں آئے گی, یہاں پہ فوج نہیں آئے گی, یہ وہ ان کے ساتھ معاہدے ہونا شروع ہو گئے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے خلاف ایک آپریشن شروع ہو گیا کیونکہ یہ بات مان نہیں رہے تھے اور ایک مائنڈ سیٹ تھا. خیر پھر جب ان کو مار بگایا وہاں سے پاکستان نے اپنی وہ جنگ شروع ہو گئی 2008-9 میں آپ سمجھیں. پھر وہ اس وقت ایک لال مسجد آپریشن مشرف صاحب نے کر دیا یہاں پہ, پھر وہ سوئسائڈ آپس میں ملنے شروع ہو گئے, پھر پاکستان میں ادھر دھماکے اور ادھر دھماکے, اور وہ ایک وہ جو کنسٹرکٹ تھا اس کو ہمیں ڈی کنسٹرکٹ کرنا تھا. اور پہلے پھر ہم نے کائنیٹک آپریشن, پھر بڑی جانیں دی ہیں جی پاکستان نے, پاکستان کی فوج بڑا لڑی ہے, عوام لڑی ہے, معاشرہ لڑا ہے, بڑی بہت بڑی جنگ لڑی. یہ صرف وہ لوگ جواب دے سکتے ہیں اس کا جو اس جنگ میں انوالو تھے, یہ کوئی اور بندہ جواب نہیں دے سکتا. پاکستان آرمی نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہمارے جوانوں نے, ہمارے افسروں نے, ہمارے جرنیل شہید ہوئے ہیں, ہمارے سویلین شہید ہوئے ہیں, بہت قربانی دی ہے. اس 15-18 سال میں ہم نے جو بویا تھا وہی کاٹا, اور بہت بڑی انفارچونیٹ سچویشن رہی. لیکن الحمدللہ ہم نے وہ فیصلہ کر لیا جو اس کے اوپر پھر ہم پورے اترے, اور پھر ریاست کھڑی ہو گئی, اور آج پاکستان کا چپا چپا محفوظ ہے, اور کوئی آرمڈ گروپ پاکستان کو چیلنج نہیں کر سکتا. اور مجھے یاد ہے جنرل باجوہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں, انہوں نے ایک 6 سپٹمبر کی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ جو مونوپلی اوور دا وائلنس لائز ود دا اسٹیٹ, کہ جو مونوپلی ہے وائلنس وہ صرف ریاست کے پاس ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے یہ مونوپلی کسی اور کو بھی دے دی تھی, پھر ان سے واپس لینی پڑ گئی. تو ریاست جو ہوتی ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بناتے ہیں لوگ, لوکنگ ایٹ دا سچویشن. جب اب آپ دیکھیں, آپ کسی سے پوچھ لیں جا کے افغانستان میں, آئی میٹ لاٹ آف پیپل, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ تو کرا رہا ہے, ساتھ ساتھ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر کو فنڈنگ بھی کر رہا ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرو. جو TTP افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھارت کے مرہون منت بیٹھی ہوئی ہے. افغانی اور جو امریکنز ہیں وہ تو اس کو ختم نہیں کرتے, وہ ہمارے ٹارگٹس کو ختم نہیں کرتے. سو ان کے اوپر جو پیسہ آتا ہے, who gives them the money? The money comes from India. This is a reality. یہ مطلب nobody can deny it. تو ابھی لیکن ظاہری بات ہے انڈیا کو پتا ہے کہ ہمیں پاکستان نے ہمارے ساتھ جو کیا, اب ہمارا موقع ہے کہ ہم پاکستان کو ٹف ٹائم دیں. دس از ہاؤ دا اسٹیٹس ڈو. یہ ایک نیچرل سا ریئیکشن آنا ہی تھا, آج نہیں تو کل آ گیا, لیکن آ گیا. لیکن الحمدللہ پاکستان نے اس کو کاؤنٹر کر لیا. دشمن جو آپ کی جو اینیمی اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے بارے میں پلان بناتی ہیں. سو کس نے کہا, یہ ہم نے بھی فیصلہ کیا اور ایک انٹرنیشنل پریشر بھی تھا, اور یہ کرنا پڑنا تھا. جب بش نے مشرف کو کہا کہ either you are with us or with them and there is no gray zone, تو یہ جنگ تو پھر لڑنی تھی. اور اس وقت بھی مشرف صاحب ڈکٹیٹر تھے جن کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی نہیں تھی, وہ پار انہوں نے بائی فورس لی ہوئی تھی. تو ظاہری بات ہے جب لیجیٹیمیسی آپ کو ڈومیسٹک نہ ہو تو آپ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کے پاس جاتے ہیں, which مشرف ٹو. اور یہ جو لوگ ہیں کون ہیں اب, یہ وہ سارے طالبان تھے جن کو ختم کر دیا گیا ہے, جن کا انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا ہے. یہ انفراسٹرکچر تو ٹوٹ گیا, یہ مائنڈ سیٹ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے. اور ابو آل ان کے جو ابیٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, فائنینسر ہیں, ان کو بھی پکڑ کے ہم نے جیلوں میں ڈالا. جو ان کو فنڈ کرتے تھے, پیسے دیتے تھے, ان کو بھی اڑا دیا, اور ان کا نیٹ ورک بھی ختم ہو گیا. سزائیں دی, پنشمنٹ ہوئی, ملٹری کورٹس بنی. بہت بڑی جنگ لڑی ہے جی پاکستان نے یہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر. It was one of the biggest fight
of the fight of existence of the country and the survival of the society. اب ہم جا کے خوش ہیں کہ الحمدللہ وہ جنگ تو ختم ہو گئی, کوئی ہمیں آرمڈ گروپ تھریٹ نہیں کر رہا, اور ہم وی آر بیک آن دا ٹریک آف دا ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ اینڈ اکنامک پراسپیرٹی, اور اب ملک الحمدللہ پوری ڈائریکشن میں آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے. یہ ختم ہو گئے, ہیو دے اینڈڈ؟ دیکھیں, آپ کسی بھی چیز کو 100% اس کوچ کو ختم نہیں کر سکتے. ابھی بھی ہیں, حملے کرتے رہتے ہیں, لیکن ابھی یہ ہے کہ جس طرح میں ایک گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو وائلنس ہے 90% کم ہوا ہے, دہشت گرد جماعتیں 37 تھی 10 رہ گئی ہیں, 27 ختم کر دی, انفراسٹرکچر چھوٹی موٹی رہ گئی, کچھ رہ گئی ہیں جن کو ابھی بھی فنڈنگ آ رہی ہے, پیسہ آ رہا ہے, افغانستان سے آ رہا ہے اور جگہوں سے آ رہا ہے. سو ہیو دے, ابھی بھی ہیں لیکن وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں, کوئی ادھر چھپا ہوا ہے, کوئی ادھر چھپا ہوا ہے, کوئی ایک نکلتا ہے اپنا حملہ کرتا ہے, گھس جاتا ہے بل میں اپنی, پھر گھستا ہے, لیکن وہ ان کا وہ لارجلی دے آر نو مور. ابھی دیکھ لیں لاہور میں الحمدللہ کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا, کراچی, اسلام آباد آپ دیکھیں کتنے سیف اینڈ سیکیور ہیں. سو مائنڈ سیٹ سروائیو کر رہا ہے, انفراسٹرکچر آلموسٹ ایلیمنیٹ ہے کوئی بھی, اور اس کے لیے بڑی جانیں دی ہیں جی, بہت جانیں دی ہیں. یہ تو آپ ان فوجیوں سے کہانیاں سنیں اور پولیس والوں سے, لا انفورسمنٹ والوں سے کہانیاں سنیں جنہوں نے یہ ملٹری آپریشنز کیے, جنہوں نے یہ سارے آپریشن کیے, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پہ پہنچے. سو دس از دا اسٹوری, اینڈ آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو آنسر دی کوشچن بیکاز بھارت کے لوگ بہت کہتے ہیں جی پاکستان نے تو دہشت گردی کی جنگ صحیح لڑی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. دیکھیں, ہم نے جانیں دے کے لڑی ہے, نقصان کیا ملک کا انفراسٹرکچر. جن 15 سالوں میں بھارت ترقی کر رہا تھا ان 15 سالوں میں ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے. 1989 کے بعد, سوویت ڈس انٹیگریشن کے بعد, اگر ہم اسی وقت اس کو پلگ کر لیتے تو 9/11 کے بعد ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, اور ہم نے وہ 12-14 سالوں میں چیزیں کنٹرول کر رہی ہوتی. دنیا جب گلوبلائزیشن, فری مارکیٹ اکانومی, ڈیولپمنٹ, کنیکٹیوٹی اور ساری چیزوں کا فائدہ لے رہے ہوتے تو ہمارے ملک کا چپا چپا سیکیور ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کی پولیٹیکل ڈسپنسیشن کے اپنے مسائل تھے, لانگ ٹرم پالیسی نہیں بناتے ہم, شارٹ ٹرم پالیسیز رہتی ہیں. لیکن ابھی ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اینی ون ہو از اے تھریٹ ٹو دا اسٹیٹ اس کو ڈیل کر لیں گے. ریسنٹلی یہ ایک مذہبی جماعت نے ریاست کو چیلنج کرنے کی کوشش کی, اور پھر ہم نے پتہ ہے اس کو اس کے ساتھ کیا ہوا, اور گو کہ ابھی ہاف ہارٹیڈ ہوا ہے کیونکہ جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوتی ہے ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, عوام ان کے خلاف ہو جاتی ہے, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک چیلنج رہتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تھنگز آر گیٹنگ بیٹر سلو اسٹیپ بائی اسٹیپ. لیکن پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ لڑی اور جیتی ہے, اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیٹ. اینڈ ابو آل سنیں, بہت سارے اس وقت جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے پاس آتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو نو کہ یہ آپ نے کاؤنٹر انسرجنسی کیسے کی ہے. اور ایک اور بات, پاکستان نے اتنی بڑی دہشت گردی کی جنگ لڑی کہ یہ جو ہماری فوج ہے ایک بھی میوٹنی کا واقعہ نہیں, ناٹ ون سنگل انسیڈنٹ کہ ایک فوجی بھی اٹھ کھڑا ہو اور اس نے یہ کہا کہ نہیں میں نہیں یہ مانتا, یہ کیا اور ہے, حالانکہ یہ ایک مسلمان کے خلاف گولی چلا رہا تھا. اور یہ ہماری فوج تو تیار رہی ہے ہمیشہ فار فائٹنگ ود انڈیا, لیکن دس واز اے نیو وار. لیکن لک ایٹ دا ڈسپلن آف دی آپریٹرس کے چیزیں بہتر ہیں. سو لیٹس ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن مائی فرینڈ. چڑھ دے پنجاب تو سوال آیا سی, مجھے اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ چڑھ دے پنجاب سے آئے, کوئی بھی آئے, بیکاز پیپل واچ اس, تو آئی تھنک آئی شوڈ آنسر دس کوشچن. اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ کوشچن, اور یہ جب میرے پاس آیا تو میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں اس کو دوں گا. بڑے سی ویڈیو میرے پاس آئے ہوئے ہیں سوال بہت زیادہ, تو آئی ول آنسر دوز, لیکن 1 by 1 کروں گا. اور چھوٹا سوال کرسپ بھیجا کریں, چھوٹا بھیجا کریں, کرسپ بھیجا کریں, اسمال, کرسپی اور ٹو دا پوائنٹ, تاکہ 30 سیکنڈ میں مجھے پتا ہو کہ یہ بات ہوئی ہے, اور ہمارے ویورز کو بھی میں زیادہ اس کو الیبوریٹ کرنے میں ٹائم لگاؤں تاکہ میں اس کی ریشنل ایکسپلین کر سکوں. ہو سکتا ہے میں نے کوئی چیز میرے مس بھی ہو گئی ہو, بٹ اف دیر از سم تھنگ مسڈ آئی ووڈ لو ٹو explain it to my viewers. Thank you.